औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि तकदीर लिखवाने की कुंजी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, किस तरह हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, कौन सा वक्त इस्तग़फ़ार के लिए सबसे बेहतरीन है और सबसे अहम बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना काफ़ी है या हमें सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। हदीस की रोशनी में हम कैसे जान सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तग़फ़ार कैसे करते थे। इन सब सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो इस्तग़फ़ार बताऊंगी जिसने बेशुमार लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगोगे तो वो तुम पर बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल अता करेगा, तुम्हें औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देगा। ये आयत हमें सिखाती है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनियावी मसाइल के हल के लिए भी एक कुंजी है। अगर तुम्हारे रिज़्क़ में तंगी है, दिल में बेसुकूनी है, रिश्ते में रुकावट है या तुम औलाद की खुशी से महरूम हो, तो अल्लाह खुद तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। इस्तग़फ़ार करो। ये सिर्फ जुबान से अल्फाज कहना नहीं बल्कि दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना है, अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करना है और इस यकीन के साथ कहना है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं। यानी इस्तग़फ़ार करना यानी अल्लाह से सच्ची माफ़ी मांगना। देखें, हमारी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं वो अक्सर हमारे अपने अमाल का नतीजा होते हैं। हम फ़ौरन बाहिर की चीज़ों पर इल्ज़ाम ठहराते हैं कि नज़र लग गई, किसी ने जादू करवा दिया, मगर एक मिनट रुक कर सोचें, क्या ये सब हमारे अमाल की वजह तो नहीं। अल्लाह के सामने आज ही सच्ची नीयत के साथ माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों पर नदामत करें और अल्लाह से इस्लाह की दरख्वास्त करें। याद रखें, जब तक आपकी नीयत खालिस और दिल पाक नहीं होगा, आपकी ज़ुबानी तकरार वजीफ़ा असर नहीं करेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका खौफ़े खुदा, आपका एहसास निदामत, ये सब ज़रूरी हैं। कोई भी वजीफ़ा या अमल इस वक़्त तक असर नहीं करेगा जब तक आप पूरे दिल से खुलूस नीयत के साथ ना करें। रोजाना एक वक्त निकाल कर सोचें, कौन सा फेल या आदत मेरे मसाइल की वजह हो सकती है। दिल में निदामत लाएं और जुबान से कहें अस्तगफिरुल्लाह, फिर वाकई दोबारा वो अमल ना करें। अगर आप 1200 मरतबा तय कर रहे हैं तो दिन में इसे तकसीम कर लें। मसलन सुबह 300, दोपहर 300, असर के बाद 300 मरतबा और रात को 300 मरतबा। इस्तग़फ़ार के अल्फाज जो आपकी जुबान से निकलें, हर बार पढ़ते हुए दिल में सोचें कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। इस्तग़फ़ार के साथ छोटे अमली कदम भी उठाएं, गुस्सा कम करें, दूसरों के हक अदा करें और नमाज की पाबंदी करें। सब्र और इस्तकामत से काम लें, तब्दीली फौरी नहीं मिलेगी तो हिम्मत न हारें। इस्तग़फ़ार को रोज़मर्रा की आदत बनाएं। इस्तग़फ़ार का असल काम दिल की सफाई है। जब आप पूरी दिलजोई के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह की रहमत आपके दरवाजे खोल देगी, चाहे वो रिज़्क़ हो, सुकून दिल हो या औलाद की खुशी हो। देखें, जो भी वजीफा आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी तस्बीह आप जुबान से अदा करने लगे हैं, इसकी सबसे पहली शर्त सिर्फ एक है, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। आपको उसके कलाम पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो बंद दरवाजे खोलने पर कादिर है, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है, वो एक गैर मुस्लिम को ईमान की रोशनी देने पर कादिर है और एक गाफिल मुसलमान को हदायत की तरफ पलटाने पर भी कादिर है। यह है उसकी शान और यही वो कुदरत है जो सिर्फ अल्लाह के लायक है। जैसे दुनिया में अगर कोई बड़ा वीआईपी बंदा, कोई अथॉरिटी वाला इंसान आपके पड़ोस में रहता हो, तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं कि उससे अच्छी सलाम दुआ हो जाए, उससे ताल्लुक बन जाए ताकि वो आपको पहचान ले। कभी आप उसके घर जाते हैं, कभी उसके लिए तोहफा लेकर जाते हैं,
کبھی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح اس کی نظر کرم آپ پر پڑ جائے، مگر ذرا سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو تمام دنیا کی اتھارٹیز سے اوپر ہے، وہی ذات ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، پھر ہم کیوں نہ اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہے، آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑتے، کوئی کال یا اجازت نہیں چاہیے، آپ براہ راست اس سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ۔ اللہ کبھی نہیں تھکتا اپنے بندے کی باتیں سن کر، وہ کبھی نہیں کہتا کہ اب بس کرو میں مصروف ہوں، بلکہ اسے تو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو ہار کر تھک کر اس کے سامنے آ کر کہتا ہے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو تھام لے، میں ڈوب رہا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ یہ جملے، یہ بے بسی، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، بس یہی تو اصل عبادت ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز یہی ہے کہ بندہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور دل سے کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اسی مفہوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے، جب یہ وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف سے ہے تو ہم کیوں نہ اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کام، کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوچیں، وہ نبی جو معصوم تھے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ دن میں 70 کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم جن کے گناہوں کا شمار بھی نہیں، کہ ہم کتنے غافل ہیں کہ دن گزر جاتا ہے اور زبان سے استغفر اللہ تک نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ آسمان کو چھو لیں۔ یاد رکھو، اللہ دو چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے، جب بندہ اسے پکارے اور جب بندہ اس سے امید رکھے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے دل سے دو چیزیں نہ جانے دو، اللہ کو پکارنا اور اس سے امید رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں دیر ہو جاتی ہے، دعائیں رک سی جاتی ہیں، دروازے بند لگتے ہیں، مگر یاد رکھو، اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ کبھی اپنے بندے کو ڈوبنے نہیں دیتا، وہ ضرور ایسے راستے کھولتا ہے جن راستوں پر چل کر تم اپنی مراد تک پہنچ جاؤ، اپنی حاجتوں کو پالو، اپنی منزل حاصل کر لو۔ اللہ وہ ذات ہے جو جتنی بار پکارو ہر بار جواب دیتا ہے۔ دیکھو، ہم انسان ہیں نا، جب کوئی بندہ بار بار ہمارے پاس آ کر اپنا دکھ سناتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد ہم دل ہی دل میں کہنے لگتے ہیں، یار اس کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، یہ تو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، اور پھر ہم اس سے کنارہ کشی کرنے لگتے ہیں، اسے اوائڈ کرنے لگتے ہیں۔ مگر میرا اللہ، میرا رب رحیم اور کریم ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جس کے پاس آپ جتنی بار بھی جائیں، جتنی بار بھی گر کر روئیں، وہ ہر بار آپ کو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جتنی بار آپ اس کے قریب جائیں گے، اتنی ہی بار آپ کا تعلق اس کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ایسا رب ہے جو کبھی اپنے بندے کو انکار نہیں کرتا، اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ رات کے سناٹے میں آنسوؤں کے ساتھ اس سے کہتا ہے، اے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ یہ ہے اللہ کی شان رحمت، وہ تمہیں چھوڑتا نہیں بلکہ ہر بار تو آپ کو تھام لیتا ہے اور آپ کو اوپر اٹھاتا ہے اور آپ کو وہ عطا کرتا ہے
جس کا تم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، استغفار بھی پڑھا، نوافل بھی ادا کیے، آیات حاجت بھی پڑھی، وظائف بھی کیے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی نہیں بدلی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ شاید اللہ میری نہیں سن رہا، لیکن ذرا ایک لمحہ سوچو، کیا تم واقعی یہ مان سکتے ہو کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تمہارے خالی ہاتھ واپس بھیج دے گا؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا ہاتھ پھیلانا پسند نہ آئے؟ وہ ذات جس نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا، جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کو حیا آتی ہے، تو وہ اپنے بندے کو خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں کیسے اسے محروم لوٹا دوں؟ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دیکھو، قبولیت کبھی فوراً نہیں آتی، کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی بہتر صورت میں، اور کبھی آخرت کے خزانے کی صورت میں۔ ہمیں صبر سے، یقین کے ساتھ اسی کے در پر جھک کر رہنا ہے، بس وہ در ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ دیکھو، شیطان کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے امید توڑنا۔ وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی، 6 مہینے گزر گئے، 1 سال، 2 سال گزر گئے، کچھ نہیں بدلا۔ پہلے وہ تمہیں مایوس کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تم سے دعا کروانا ہی چھڑوا دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تم اللہ سے دور ہونا شروع کر دیتے ہو۔ پہلے دل تھکتا ہے، پھر زبان رک جاتی ہے، اور آخر میں بندہ دعا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ دعا تو ایمان کے ساتھ ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے، لیکن اگر کبھی دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم ابھی مانگ رہے ہو، اگر ابھی مل جائے تو تم اس کی قدر نہ کر سکو۔ اللہ جانتا ہے کہ کب دینا بہتر ہے، تو ہمیشہ اس کی پلاننگ پر یقین رکھو، اس پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ استغفار کیسے کرنا چاہیے۔ 2 ہی آسان طریقے ہیں۔ جب بھی دل بے چین ہو، زبان سے آہستہ آہستہ کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ لفظ صرف زبان کا نہیں، دل کی ندامت کا اظہار ہے۔ جب دل سے پڑھو گے، یقین رکھو دل ہلکا ہو جائے گا، سینہ کھل جائے گا، اور اللہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ اور دوسرا طریقہ استغفار پڑھنے کا، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ سب سے افضل اور بہترین استغفار ہے۔ جب بھی دن کا آغاز کرو یا رات ختم کرو، پورے یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ یہ استغفار صبح کے وقت پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے، وہ جنتی ہے، اور جو شام میں پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، وہ بھی جنتی ہے۔ یہ دونوں استغفار تمہاری زندگی کے مشکل وقتوں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ اللہ سے روزانہ مانگو، چاہے آنسوؤں کے ساتھ، چاہے خاموشی کے ساتھ، بس یقین مت ٹوٹنے دینا۔ تیسرا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ سب سے آسان طریقہ ہے، وہ ہے لفظ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ۔ اگر آپ روزانہ استغفر اللہ کو 1200 مرتبہ پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یقین مانیں آپ خود اپنی زندگی میں اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے۔ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پریشانیاں کم ہو جائیں گی، اور وہ دروازے کھلیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ایک بار اس 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں تو آپ استغفار کو چھوڑ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گا، آپ کی پہچان بن جائے گا۔ میں نے بھی جب سے 1200 مرتبہ استغفار کو اپنی زندگی کی عادت بنایا ہے، میری زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں کہ میں خود حیران رہ گئی ہوں۔ شروع میں تو میں نے بس شوق سے پڑھنا شروع کیا، روزانہ تقریباً 1200 مرتبہ استغفر اللہ۔
پہلے پہل دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں فرق پڑے گا یا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ دل کا بوجھ کم ہونے لگا، پریشانیاں دور ہونے لگیں، ٹینشنیں دور ہونے لگیں، اور سب سے بڑی بات میری ذہنی ڈپریشن۔ گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو مہینوں سے چل رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے نوک جھوک جو بہت زیادہ عرصے سے معمول بن چکی تھی، اللہ نے ان کے حل خود بخود پیدا کر دیے۔ اور سب سے بڑی بات، میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے، میری باتیں سن رہا ہے، میری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، بس اپنے وقت پر۔ اور تب میں نے دل سے سمجھا کہ استغفار صرف لفظ نہیں، یہ ایک کنیکشن ہے، ایک رشتہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین مانیں آپ خود اپنی زندگی میں اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پریشانیاں کم ہونے لگیں گی، اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور جب آپ ایک بار اس کا ذائقہ چکھ لیں گے تو آپ استغفار کو چھوڑ ہی نہیں سکیں گے، پھر یہ آپ کی عادت نہیں بلکہ آپ کی پہچان بن جائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کے گناہ معاف کرے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن کی زبان سے استغفر اللہ کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیں ان میں شامل کر جنہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔